आरज़ू दबे कदमों कमरे में दाखिल हुई थी। इसके हाथ में एक घास का तिनका था जिसे इसने सोई हुई रानिया फुप्पो के कान में हल्का सा चुभाया था। रानिया फुप्पो ने बेइख्तियार कान खुजलाया तो आरज़ू ने एक बार फिर शरारत करते हुए इनके कान में तिनके की नोक से हल्का सा रगड़ा और बेड के सरहाने नीचे छुप गई। मगर तीसरी बार आरज़ू के हाथ को इसने बेसाख्ता पकड़ा तो इसने यकदम कहकहा लगाकर हाथ छुड़ा लिया। आरज़ू की बच्ची, रुक, तुझे अभी ठीक करती हूँ। रानिया रज़ाई को दूर फेंकते हुए यकदम उठी थी। मुझे पकड़ नहीं पाएंगी आप, आरज़ू ने हंसते हुए कहा और भागती हुई बाहर दौड़ी। इसे पता ही नहीं चला कब और कैसे पीछे से आते हुए आज़म से टकराई थी। गिरते हुए आज़म ने बेइख्तियार इसे पकड़ा और खुद को भी संभाला, लेकिन अगले ही लम्हे दोनों ने एक दूसरे को झटकते हुए धकेला था। दिमाग ठीक है तुम्हारा? देखकर नहीं चल सकती? देखकर चलने की ज़रूरत आपको है, हमेशा चीखते रहते हैं। आज़म ने गुस्सा किया तो आरज़ू ने भी जवाबन नखरे से कहा था, पता नहीं कब बड़ी होगी तुम, इतना लंबा कद है लेकिन अकल से वही पैदल। हाँ, आप तो अकल बांटते फिर रहे हैं, इसलिए तो लोग आपको ढूंढते हैं। आरज़ू ने बात काटते हुए यकदम कहा तो आज़म को मज़ीद गुस्सा आया। तुम समझती क्या हो खुद को? तुम्हारी और मेरी उम्र में कितना फ़र्क है और कोई लिहाज नहीं। बड़ों से बात करने की तमीज़ भूल गई हो तुम। बड़ा तो देखो, क्या हो गया है दोनों को? आरज़ू जवाबन बुड़बुड़ाई तो रानिया ने आकर दोनों को चुप करवाने की कोशिश की थी। क्या क्या बकवास कर रही हो? आज़म ने रानिया को नज़रअंदाज करते हुए कहा था, मगर आरज़ू ने इतराते हुए आंखें घुमाई थीं, जबकि रानिया ने बीच में बोलते हुए फिर मुतवज्जा करने की कोशिश की थी। आरज़ू, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, वो तुमसे कितना बड़ा है। मैंने क्या किया है भला? मैं जानबूझकर थोड़ी टकराई थी। आरज़ू ने एकदम मासूमियत से कहा। हाँ, मगर जानबूझकर बदतमीज़ी तो करती हो ना। मैंने कोई बदतमीज़ी नहीं की, ये आप ही हैं जो कब से मुझे बुरा भला बोले जा रहे हैं। वो मुंह फेर कर बोली। अपना रवैया देखा? चलो अब बस करो दोनों। रानिया ने इसकी बात काटी तो आरज़ू मुंह बसोर कर बुड़बुड़ाती हुई वहां से गई। बड़ा आया। आज़म को इसकी इन्हीं बातों से चिढ़ थी। रानिया दोनों की बदतमीज़ी पर बेबस हो गई। सिर्फ वो ही नहीं, इन दोनों के बीच जो भी आता था बेजार होकर इन्हें अपने हाल पर छोड़ देता था। सब जानते थे कि इनकी लड़ाई कभी ना ख़त्म होने वाली थी। अली नवाज के 2 बेटे और एक बेटी थी। सबसे बड़ा बेटा सिकंदर अली, जिसका एक ही बेटा आज़म सिकंदर था। आज़म 19 साल का था तब इसके बाप सिकंदर की अचानक मौत हुई थी, जिसका इल्ज़ाम इसकी बीवी पर लगाया गया था। हालांकि वो एक नेक औरत थी, लेकिन चची अम्मी यानी अली नवाज की छोटी बहू मुबश्शिर अली की बीवी ने सबसे पहले इसके बेटे आज़म को भड़काकर कानूनी तफ्तीश पर उकसाया था। आज़म बाप के खोने से बहुत गमज़दा था। नौजवान खून था, इसलिए सब इसके फैसले पर मजबूर हो गए। मगर दादा साईं को यकीन था कि इनकी बड़ी बहू अनीसा बेगम ने अपने शौहर को नहीं मारा। चची अम्मी अपनी दुश्मनी में आज़म को इस्तेमाल कर रही थी। ताई अम्मी पर कुछ भी साबित नहीं हुआ, मगर आज़म के दिल में ये बात घर कर गई कि इसकी माँ ही इसके बाप की कातला है और इस सब के पीछे सारी साजिश चची अम्मी की थी। लेकिन उन्होंने खुद कभी अपनी ज़ुबान से ऐसी बात नहीं कही थी, क्योंकि घर के सभी अफराद सिवाय आज़म के ताई अम्मी की तरफदारी करते थे। आरज़ू सबसे ज़्यादा करीब ताई अम्मी यानी अनीसा बेगम के थी, इसलिए भी आज़म और आरज़ू की आपस में नहीं बनती थी। रानिया अपने भतीजे आज़म से भी छोटी थी, मगर जब से पैदा हुई थी इसे ताई अम्मी नहीं संभाला था। रानिया भी इन्हें भाभी कहकर माँ पुकारती थी। दादा साईं इस वजह से भी अनीसा ताई के शुक्रगुजार थे। आज़म का गुस्सा ठंडा करने के लिए दादा साईं ने आरज़ू और आज़म की शादी का फैसला किया था, मगर ये बात आज़म और आरज़ू के लिए चिंगारी की तरह थी। इस छोटी सी चिंगारी ने इन दोनों के दिल में लगी आग को मज़ीद भड़का दिया था। दादा साईं, आप अपनी फूल सी पोती पर क्यों जुल्म कर रहे हैं? क्या कोई हिसाब रहता है आपका मेरी तरफ जो मैं मुझसे यूं बदला ले रहे हैं? वो जल्लाद है जो इंसानों को फांसी पर लटकाता है। वो गुस्से में दादा से बोली। इस बात से बेखबर के पीछे खड़ा आज़म सुन रहा है, जो इसकी बात पर किसी जल्लाद की तरह ही धाड़ा था। सुन रहे हैं आप? इस लड़की की जुबान से सिर्फ अंगारे बरस रहे हैं और आप मुझे मजबूर कर रहे थे। अब तो सच में शादी के बाद जल्लाद बनकर दिखाऊंगा। आज़म गुस्से में घूरता हुआ गुर्राया। एक लम्हे को वो खौफजदा हुई थी। मैं तो जैसे छोड़ दूंगी आपको, वो भी गुस्से से कहती हुई बाहर निकल गई। दादा साईं सर पकड़ कर रह गए। इनकी ख्वाहिश थी कि दोनों की शादी करवाएं, मगर ख्वाहिश पूरी होना नामुमकिन दिख रही थी। आज़म बेटा, वो तो बेवकूफ़ है, लेकिन तुम ही कुछ होश से काम लो।
دادا سائی نے بے حد میٹھے لہجے میں سمجھانے کی ایک ناکام کوشش کی تھی۔ سوچ لیں آپ کی یہ بدتمیز پوتی جسے بات کرنے کی تمیز نہیں، یہ نہ ہو کسی دن میرے ہاتھوں سے شہید ہو جائے، اور پھر ایسا نہ ہو کہ کل کو آپ پچھتائیں۔ اعظم کی دھمکی سے بے بس ہو کر وہ کچھ اور سوچنے لگے، کچھ ایسا کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ مہرو، کس کے کپڑے استری کر رہی ہو؟ آرزو نے گھر کی خادمہ کو آئرن ٹیبل کے ساتھ کھڑا دیکھ کر پوچھا تھا۔ جی باجی، اعظم بھائی کا کرتا ہے، بس وہی استری کر رہی ہوں۔ آرزو زیر لب مسکرائی تھی، مگر پھر کن پٹی پر ہاتھ رکھ کر چکرانے کی اداکاری کی۔ کیا ہوا باجی، آپ ٹھیک ہیں؟ ہاں میں ٹھیک ہوں، بس مجھے جوس کا گلاس لا دو تاکہ میں اپنے وٹامن کی گولی لے سکوں۔ مہرو فکر مندی سے اس کی طرف بڑھی تو آرزو نے سر پکڑ کر سست لہجے میں کہا۔ وہ جلدی جلدی کچن میں چلی گئی، مگر آرزو نے اعظم کے کرتے کو ایک کونے سے جلا کر واپس وہیں سیٹ کر دیا اور خود اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ مہرو نے اسے جوس دے کر اعظم کا کرتا ہینگ کر کے بڑی احتیاط سے آ کر اس کے کمرے میں بیڈ پر سجا دیا تھا۔ مہرو کدھر رہ گئی ہو؟ اعظم نے تقریباً چیختے ہوئے اسے پکارا تو وہ دوڑ کر پہنچی تھی۔ جی اعظم بھائی، یہ کیا کیا ہے تم نے؟ اگر کرتا جل ہی گیا تھا تو یوں سجا کر رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اعظم نے بدن پر پہنا کرتا دکھا کر کہا جس کا کونا جل کر راکھ ہو چکا تھا، جبکہ مہرو حیران و پریشان کھڑی تھی اور اس کے غصے کے خوف سے گونگی ہو چکی تھی۔ کوئی بات نہیں، بچی ہے، جان بوجھ کر تھوڑی نہ کیا ہوگا، انیسہ بیگم نے ہمیشہ کی طرح بے حد نرم لہجے میں کہا تو اعظم مزید بھڑک گیا۔ آپ بیچ میں مت بولیں، میں نے کہا ہے نا میرے معاملات سے دور رہا کریں۔ انیسہ بیگم اس کے لہجے سے تڑپ گئیں مگر بظاہر چپ تھیں۔ سوری بھائی، میں نے ایسا نہیں کیا تھا، مگر وہ آرزو۔ بس ٹھیک ہے، جو ہو گیا سو ہو گیا، دوسرا کرتا پہن لوں گا۔ اور تم؟ دھیان کہاں رہتا ہے تمہارا؟ چلو بھاگو یہاں سے۔ رانیہ پھوپھو نے مہرو کی بات کاٹ کر اعظم کے غصے کو ٹھنڈا کیا، پھر بہانے سے مہرو کو بھگایا۔ بے وقوف کہیں کی، مہرو کے جاتے ہی رانیہ نے زیر لب کہا۔ اعظم نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کمرے کا رخ کیا تھا۔ توبہ، کتنا غصہ آتا ہے اس بندے کو۔ آرزو نہ جانے کب سے کھڑی اس بات کو انجوائے کر رہی تھی، اس کے جاتے ہی مزے سے بولی۔ رہنے دو، سارا تمہارا ہی کیا دھرا ہے۔ رانیہ نے اس کے کان کو پکڑ کر مروڑا۔ یار پھپھو، چھوڑیں یار، درد ہو رہا ہے۔ کیا واقعی تم نے ایسا کیا ہے؟ انیسہ بیگم ان دونوں کے ساتھ چلتے ہوئے حیرت سے بولی۔ آرزو، اب بڑی ہو گئی ہو، بس اب سدھر جاؤ، وہ مصنوعی غصے سے بولی اور رانیہ کا ہاتھ اس کے کان سے چھڑایا۔ میں نے کچھ نہیں کیا۔ آرزو نے ان کے گلے میں باہیں ڈال کر پکا سا منہ بنایا تھا۔ بھابھی ماں، آپ نے اسے سر چڑھا دیا ہے۔ اور آپ کو کس نے سر چڑھایا ہے؟ رانیہ نے آرزو کو دیکھ کر کہا تو جواباً اس نے بھی منہ چڑھایا، جس پر انیسہ بیگم ہنسنے لگی۔ رانیہ مارنے کے لیے آرزو کے پیچھے دوڑی مگر اس نے پھر سے باہر دوڑ لگائی تھی۔ اعظم کے چچا مبشر علی کام کے سلسلے میں کینیڈا گئے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے گھر کی تمام تر ذمہ داریاں اعظم کے سر تھیں۔ چچی امی دوڑتی ہوئی اعظم کے کمرے تک پہنچی۔ اعظم بیٹا، کہاں ہو؟ جلدی آؤ۔ کیا ہوا؟ کیوں چلا رہی ہیں؟ اعظم نے ان کو اس قدر پریشان حال دیکھ کر پوچھا۔ بیٹا جلدی کرو، تمہارے دادا سائیں کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، انہیں ہسپتال لے چلو۔ وہ پھولے سانس کے ساتھ بول رہی تھی۔ کیا ہوا انہیں؟ اعظم یکدم ان کے کمرے کی طرف دوڑا۔ مہرو، لقمان سے کہو گاڑی نکالے۔ وہ جاتے ہوئے کہہ رہا تھا، مہرو بھی جلدی سے باہر گئی۔ دادا سائیں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، حوصلہ رکھیں، آرزو نے ان کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر کہا تھا۔ اعظم نے یکدم انہیں اٹھا کر گاڑی میں بٹھایا اور 120 کی رفتار سے گاڑی چلا کر انہیں ہسپتال لے آیا، جبکہ ہسپتال میں پہلے سے ڈاکٹر گیٹ پر کھڑا تھا اور انہیں دیکھ کر دادا سائیں کی طرف دوڑا۔ ڈاکٹر نے انہیں ایمرجنسی میں لے گیا۔ آرزو اور اعظم کو وہیں رکنے کے لیے کہا تھا۔ وہ دونوں پریشانی کے عالم میں کمرے کے باہر چکر لگاتے رہے، جبکہ انیسہ بیگم بینچ پر بیٹھی تسبیح پڑھتی رہیں۔ وہ ٹھیک تو ہو جائیں گے نا؟ آرزو نے پریشان کن لہجے میں کہا۔ بس دعا کرو کہ وہ ٹھیک ہو جائیں، ورنہ انہیں کچھ ہوا تو میں تم دونوں کو معاف نہیں کر پاؤں گی۔ انیسہ بیگم کی بات پر اعظم بے ساختہ رک کر انہیں دیکھنے لگا۔ آرزو نے بھی حیرت سے دیکھا۔ تم دونوں کی شادی ان کی آخری خواہش سمجھ کر ہی پورا کر لیتے، مگر تم دونوں نے ہمیشہ اپنی منمانی کی ہے۔ آج اگر خدا نخواستہ ہم انہیں کھو دیتے ہیں تو تم دونوں ساری زندگی پچھتاؤ گے۔ کس طرح کی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ وہ بے حد افسردہ لہجے میں بول رہی تھی تو اعظم نے بے اختیار جواب دیا، جبکہ آرزو کے چہرے پر تاریکی چھا گئی۔ ڈاکٹر صاحب، دادا سائیں اب کیسے ہیں؟
ڈاکٹر باہر آئے تو اعظم نے ان کے قریب آ کر کہا، انہیں ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ اگر انہیں مزید کسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا تو انہیں دوسرا اٹیک بھی پڑ سکتا ہے۔ ابھی تک ان کی حالت خراب ہے اور بار بار اپنے بچوں کو یاد کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر نے انتہائی دھیمے اور فکر مند لہجے میں کہا، تم دونوں نے ایسا کیا کیا ہے جو بار بار تمہیں اور آرزو بیٹی کو پکار رہے ہیں؟ کیا میں ان سے مل سکتی ہوں؟ آرزو نے روندھی ہوئی آواز میں کہا تھا۔ ہاں، بلکہ اعظم تمہیں بھی ان کی بات سننی چاہیے، شاید وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے آپ لوگوں کو ان کی نصیحت سن لینی چاہیے۔ ڈاکٹر نے دونوں کی طرف دیکھ کر کہا تھا۔ ان کے جاتے ہی وہ دونوں کمرے کی طرف دوڑے تھے۔ بابا سائیں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ اعظم اور آرزو آپ کی ہر بات ماننے کے لیے تیار ہیں۔ یہ دونوں ابھی اسی وقت آپ کے سامنے نکاح کریں گے۔ انیسہ بیگم نے دونوں بچوں کو اشارہ کرتے ہوئے علی نواز کو تسلی دی تو اعظم اور آرزو نے انہیں حیرت سے دیکھا مگر کچھ بھی کہہ نہ سکے۔ کیا واقعی میرے بچے میری خواہش کو پورا کرنے کے لیے راضی ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم نے ان دونوں کو مجبور کیا ہے؟ دادا سائی نے بے حد آہستہ بات کی مگر ان کے لہجے میں فکر نمایاں تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ دونوں بچے بخوشی اس فیصلے سے راضی ہیں۔ رانیہ نے بھی دونوں کو کوہنی ماری تاکہ وہ اپنی خاموشی توڑ کر انہیں خوش کر سکیں۔ ہاں، بالکل جیسا آپ کہیں گے ویسا ہی ہوگا، اعظم نے بمشکل کہا تو انیسہ بیگم نے آرزو کو آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا تھا۔ جی دادا سائیں، میں تو آپ کی خاطر اپنی جان تک دینے کے لیے تیار ہوں، آرزو نے دانت چباتے ہوئے کہا تھا۔ مجھے خوشی ہوئی ہے سن کر کہ مرنے سے پہلے میں اپنے بچوں کی شادی دیکھ پاؤں گا، حالانکہ یہ ڈر بھی ہے کہ کہیں جانے انجانے میں تم دونوں کے ساتھ زیادتی ہی کر جاؤں گا تو مرنے کے بعد میری روح بھی پریشانی کے باعث بھٹکتی رہے گی۔ انہوں نے اپنے چہرے سے وینٹیلیٹر ہٹا کر کہا تو انیسہ بیگم اور رانیہ بے چین ہو گئیں، جبکہ اعظم اور آرزو دادا سائیں کی بات سے بے بس اور مجبور ہو گئے تھے۔ پھر وہی ہوا جو دادا سائیں چاہتے تھے۔ نکاح کے لیے پہلے سے ہی ڈاکیومنٹ تیار تھے اور بس 2 گواہوں اور مولوی صاحب کو بلا کر وہیں ہسپتال کے کمرے میں اعظم اور آرزو کا نکاح پڑھوا دیا گیا، جبکہ وہ دونوں دل ہی دل میں ابھی سے ہی ایک دوسرے کے خلاف جنگ کی تیاری کیے بیٹھے تھے اور ایک دوسرے کو ہرانے کے لیے ان دونوں نے کئی سارے ایسے منصوبوں کو بھی سوچ رکھا تھا جو پہلے کبھی کسی شادی شدہ جوڑے میں نہیں ہوا ہوگا۔ یہ پہلی بار نہیں تھا جب آرزو نے سلیو لیس قمیض پہنی تھی، مگر عازم نے اسے دیکھتے ہی محاذ کھڑا کر دیا تھا، جیسے اسے بہت فکر تھی کہ اس کی بیوی کیا پہنتی تھی یا اسے کیا پہننا چاہیے تھا۔ اب تم ایسے کپڑے پہنو گی تو میری بیوی ہو اور تمہیں ذرا فکر نہیں کہ تمہارے شوہر کو کیا پسند ہے اور کیا نہیں؟ اعظم کے غصے سے پہلے تو آرزو حیرت میں پڑ گئی، لیکن جب اس نے دیکھا کہ وہ صرف اسے سب کے سامنے بے عزت کرنے کے لیے سب کہہ رہا تھا تو اس نے بھی جوابی کارروائی شروع کی۔ لیکن تم نے ہی تو کہا تھا کہ کل مجھے تائمے کی سالگرہ میں یہی کپڑے پہننے ہیں، اب کیا بھول گئے؟ اس نے بے حد لاڈ سے کہا تو اعظم پہلے تو حیران ہوا تھا، پھر مزید غضبناک ہوا۔ کیا میں نے؟ دیکھا آپ نے کس قدر جھوٹ بولتی ہے یہ؟ آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ بغیر کسی خوف و خطر کے فر جھوٹ بولتی ہے، جس سے سامنے والے کو ذرا شک نہیں ہوتا اس کی اداکاری پر۔ چچی امی نے اعظم کی بات سنتے ہی بیٹی کو گھورا تھا۔ ٹھیک کہہ رہا ہے وہ، اب تمہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں اس بات کا فیصلہ یہی کرے گا، اب یہی تمہارا مجازی خدا ہے۔ انہوں نے ہمیشہ کی طرح اعظم کی طرف طاری کی تھی۔ اور چڑھائیں سے چنے کی جھاڑ پر، میں تو آپ کی دشمن ہوں نا، آرزو نے تن کر کہا تو ماں نے اسے فوراً کندھے پر چپیڑ ماری۔ بہت زبان چلتی ہے تمہاری، بے شرم، ماں کے ساتھ زبان درازی کرتی ہے۔ ہاں بھائی چھوڑیں مجھے، ہٹیں، اس نے دور ہوتے ہوئے کرہاتی آواز میں کہا۔ ارے کیا کر رہی ہیں چچی امی، اسے مارے مت، دیکھا تم نے اعظم کو پھر بھی تمہاری فکر ہے۔ اعظم نے اپنی ہنسی چھپا کر مصنوعی فکر مندی سے کہا تو وہ پھر بھی نہیں سمجھی، جبکہ آرزو اسے ہی گھور رہی تھی کہ وہ کیسے مزے سے ہنس رہا تھا۔ دونوں کو بابا سائی نے بلایا ہے، چلو جلدی جاؤ ان کے پاس۔ رانیہ نے آ کر انہیں پیغام دیا تو آرزو ان دونوں سے جان چھڑا کر بھاگی تھی، لیکن اعظم کو بار بار اپنی شادی کے حوالے سے کچھ بھی واضح و نصیحت سننا پسند نہیں تھا۔ آرزو نے اپنے منصوبے کے مطابق اعظم کی ایک دوست شازمین کو اسی کے نمبر سے چوری چھپے میسج کیا اور اسے ملنے کے لیے ایک ریسٹورنٹ میں بلایا تھا، ساتھ ہی اس بات کو سیکرٹ رکھنے کے لیے بھی کہا تو اس کی دوست تشویش میں پڑ گئی اور اس نے جواباً اعظم کو فوراً کال کی تھی۔ اعظم موبائل کی آواز سن کر واش روم سے نکل آیا جو اپنی داڑھی سیٹ کر رہا تھا۔ یہ تم میرے موبائل فون میں کیا کر رہی ہو؟ اعظم نے آرزو کے ہاتھ میں موبائل دیکھ کر تیزی سے آ کر موبائل چھیننے کی کوشش کی تھی، لیکن اس نے اپنے موبائل کو دوسرے ہاتھ میں پکڑ لیا۔
اعظم نے ایک بار پھر کوشش کی مگر آرزو نے کبھی دائیں ہاتھ میں موبائل پکڑا تو کبھی بائیں ہاتھ میں۔ اعظم نے غصے سے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے تو وہ پیچھے دیوار سے ٹکرا گئی تھی۔ وہ خود بھی بے ساختہ اس کے ساتھ ٹکرا کر اس کے قریب آ گیا۔ مجھے میرا موبائل دو جلدی سے۔ اعظم نے اس کی پھولی ہوئی سانسوں کو بظاہر نظر انداز کرتے ہوئے اس کے اور قریب ہو کر کہا تھا، پہلے سب کو تمہارے اس چکر کے بارے میں بتاؤں گی، پھر ہی تمہارا موبائل واپس کروں گی۔ آرزو نے اس کے لہجے کی تلخی کو نظر انداز کرتے ہوئے ضدی انداز میں کہا تھا۔ اعظم نے اس کی کلائیوں کو زور سے پکڑ کر موبائل کو اپنے ہاتھ میں لیا ہی تھا کہ آرزو نے اسے دور دھکیلا اور موبائل واپس اپنے قبضے میں لے لیا۔ وہ باہر جانے ہی والی تھی کہ اعظم نے اسے کھینچ کر بیڈ پر گرایا اور اس کے ہاتھ سے موبائل چھینتے ہوئے اس کے اوپر گر گیا تھا۔ چھوڑو مجھے بدتمیز انسان۔ آرزو نے اسے خود سے دور کیا۔ اعظم بھی یکدم اس سے دور ہو گیا اور اٹھ بیٹھا۔ موبائل کے بہانے تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ آرزو نے غصے سے کہا تو اعظم نے اس کی طرف حیرت سے دیکھا تھا۔ کیا کرنا چاہتا ہوں مطلب؟ وہ حیرانگی سے پوچھ رہا تھا۔ چینا چپٹی کے بہانے تم میرے ساتھ زبردستی؟ اعظم نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی سے بیڈ پر دھکیلا اور اس کے دونوں ہاتھوں کو مضبوطی سے پکڑ کر اس کے اوپر جھک گیا۔ وہ آنکھیں بند کر کے بے اختیار چلائی تھی، خاموش ہو جاؤ۔ آرزو نے خوف زدہ ہو کر خاموشی اختیار کی مگر اس کی آنکھیں اب بھی بند تھیں۔ اب آنکھیں کھولو، اعظم نے غصے سے کہا تو اس نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولیں۔ دیکھو مجھے، میرے قبضے میں ہو تم، چاہوں تو کچھ بھی کر سکتا ہوں میں، مگر اتنا گرا ہوا نہیں کہ تمہاری مرضی کے بغیر زبردستی کروں۔ وہ اس کے اتنا قریب تھا کہ دونوں ایک دوسرے کی سانسوں کو سننے کے ساتھ محسوس بھی کر سکتے تھے۔ اعظم نے اس کی آنکھوں میں نمی دیکھی تو اسے جھٹک دیا۔ پتہ نہیں تم کیا سمجھتی ہو خود کو؟ اعظم نے اپنی شرٹ کو ٹھیک کرتے ہوئے غصے سے کہا اور واپس ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ آرزو اس کی حرکت پر حیران رہ گئی تھی۔ رانیہ کی شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں اور اس کے سسرالی کینیڈا سے آئے ہوئے تھے۔ آرزو نے اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے شرارت رچی تھی۔ سائرہ، مجھ سے دوستی کر لو، میں دوستی کی بڑی پکی ہوں۔ آرزو نے ہاتھ ملانے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تھا۔ سائرہ نے حیرانی سے سب کو دیکھا تھا۔ اس کے بھائی نے مسکراتے ہوئے سر اس بات میں ہلایا تو سائرہ نے مسکراتے ہوئے ہاتھ ملا دیا۔ ویسے تمہیں کس طرح کے لڑکے پسند ہیں؟ آرزو کے سوال پر وہ کچھ حیران ہوئی تو اس نے یکدم وضاحت دی۔ دراصل تم بہت پیاری ہو نا، تو ہو سکتا ہے تمہیں میرا کوئی کزن پسند آ جائے تو میں تمہیں ہیلپ کروں گی۔ لیکن تمہارا کزن تو ایک ہی ہے، غالباً اسی کے ساتھ تمہارا نکاح ہو چکا ہے۔ ہاں، مگر میرے خالہ زاد کزن بھی ہیں جو کہ بہت لائق ہیں، بلکہ وہ غصہ بھی نہیں کرتے۔ آرزو کے پوائنٹس پر اعظم نے اسے گھورا تھا مگر رانیہ نے بے اختیار ہنسی دبا دی۔ تو غصہ کون کرتا ہے؟ سائرہ نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ غصہ تو کوئی نہیں کرتا، لیکن اسے دیکھ کر کوئی بھی صبر سے نہیں بیٹھ سکتا، کیونکہ اسے دیکھنے کے بعد کسی بھی انسان کا بلڈ پریشر 200 سے کم نہیں رہتا۔ اعظم نے اپنے لہجے کو نارمل رکھنے کی کوشش کی تھی مگر ان دونوں کی بحث کو ختم کرنے کے لیے دادا سائی نے یکدم بات بدلی تھی۔ رانیہ کے فرض سے سبکدوش ہونے کے بعد گھر میں یہی دونوں بچیں گے، تو بہت جلد ان کی بھی شادی کروا کے میں ساری ذمہ داری سے آزاد ہونا چاہتا ہوں۔ ارے دادا سائیں، آپ کیوں فکر کر رہے ہیں؟ آپ تو اب آزاد ہیں، آپ بس آرام کریں، باقی سب میں نبٹ لوں گا۔ اعظم نے بے حد نرم لہجے میں انہیں جتایا اور آرزو کو دیکھ کر معنی خیز لہجے میں بات مکمل کی تھی۔ دادا سائیں اس کی دھمکی پر کھنکار کر رہ گئے۔ ظاہر ہے اتنا بڑا ہارٹ اٹیک کا ناٹک کر کے دونوں کی شادی کروائی تھی تو پوتے سے بھی ڈر گئے تھے۔ وہ اپنے عزیز ترین پوتے کو ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے ہمیشہ کسی بہانے سے اپنی بات منواتے تھے۔ اس بار نشانے پر انیسہ بیگم بھی تھیں، کیونکہ بیماری کے ڈرامے میں انہوں نے بھی بڑھ چڑھ کے ان کا ساتھ دیا تھا۔ سائرہ کمرے میں آئی تو میز پر تازہ گلاب کا گلدستہ رکھا تھا۔ اسے بے اختیار اعظم یاد آیا کیونکہ اس نے پھولوں کو پسند نہ کرنے کی بات کی تو آرزو نے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ اسے گلاب کے پھول بہت پسند ہیں، بس ایسی باتیں اس لیے کرتا ہے کہ لوگ اسے سمجھ نہ پائیں۔ سائرہ نے پھولوں کو کھول کر میز پر رکھے واز میں ڈال دیا مگر وہ پھر بھی حیران تھی کہ یہ کس نے بھیجے ہیں۔ ارے تم آ گئی، کیسی رہی شاپنگ؟ آرزو نے کمرے میں آتے ہی پوچھا تھا۔ ہاں بہت مزہ آیا، یہ پھول کہاں سے لے آئی ہو؟ بہت خوبصورت ہیں۔ ہاں مگر یہ پھول پتہ نہیں کس نے بھیجے ہیں، میں اس پھول والے کو نہیں جانتی۔ سائرہ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ اوہ، تو یہ کوئی اسٹاکر ہے؟ آرزو نے تجسس سے کہا تو وہ بھی تشویش میں پڑ گئی۔ اسٹاکر؟ آرزو نے یکدم بات بدلی۔ ہو سکتا ہے گھر کے کسی فرد نے پھول بھیجے ہوں۔ اچھا ہاں، یہ بھی ہو سکتا ہے، خیر جو بھی ہوگا جلد سامنے آئے گا۔
آرزو نے یکدم بات کاٹی۔ چلو سب چائے پینے جمع ہوئے ہیں، تم بھی آؤ۔ وہ سائرہ کو ہاتھ سے پکڑ کر باہر لان میں لے آئی تھی۔ ایک کام کریں گی؟ آرزو نے رانیہ سے منت بھرے لہجے میں کہا تو وہ حیران ہوئی۔ کیا ہوا، تمہیں کوئی پریشانی ہے؟ رانیہ نے نیل پینٹ لگاتے ہوئے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، میں نے سائرہ سے جھوٹ بولا ہے کہ اعظم مجھے بہت پسند کرتا ہے، اس لیے میرے کہنے پر وہ تمہارے لیے بھی مہندی اور چوڑیاں لے آئے گا، مگر یہ بات میں نے اعظم سے کہی تو وہ برا مان جائے گا۔ چلو اس کے غصے کی تو خیر ہے، مجھے اب عادت ہو چکی، لیکن میں سائرہ کے لیے خود ہی چوڑیاں اور مہندی لے آئی ہوں، تو آپ بس اتنا کر دیں کہ یہ اعظم کے ہاتھ سے سائرہ کو بھجوا دیں تاکہ کم از کم میری عزت بنی رہے۔ اس نے معصومیت سے کہا تو رانیہ اس کی ساری کہانی سے حیران رہ گئی۔ تو تم خود اسے دے کر بول دو کہ اعظم ہی تمہارے کہنے پر لے آیا ہے۔ میں ایسا کر دیتی، لیکن میری شرط لگی ہے اس کے ساتھ کہ اعظم میری ہر بات مانتا ہے، پلیز پلیز میری ہیلپ کر دیں۔ وہ منت سماجت کرنے پر اتر آئی تھی۔ بالکل نہیں۔ اچھا بس اسے یہ بکے دے کر بولیں کہ سائرہ کو دے آئے، اتنا تو کر سکتی ہو نا؟ وہ ایک چھوٹی سی بکے رکھ کر چلی گئی۔ کچھ دیر میں اعظم نے اس کے دروازے پر دستک دی۔ تو مجھے بلا رہی تھی؟ وہ اندر آ کر بولا۔ میں؟ ہاں۔ رانیہ سوچ میں پڑ گئی، پھر کچھ یاد آنے پر ایک دم بولی۔ بلا تو نہیں رہی تھی، اب آ گئے ہو تو ایک کام کر دو۔ مجھے پتا تھا یہ آرزو کی بچی جھوٹ بول رہی تھی۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے بولا۔ تم کچھ کہہ رہے ہو؟ رانیہ نے اسے زیر لب بڑبڑاتے دیکھ کر حیرت سے پوچھا۔ نہیں کچھ نہیں، وہ بے اختیار بولا۔ اچھا یہ بکے سائرہ کو دے دو، اگر نہ ہو تو اس کے کمرے میں رکھ دینا۔ ٹھیک ہے۔ اس نے حسب معمول غصہ نہیں کیا اور خاموشی سے بکے لے کر چلا گیا تھا۔ دور سے آتی سائرہ نے اعظم کو اپنے کمرے سے نکلتے دیکھا تو وہ جلدی جلدی کمرے کی طرف دوڑی تھی۔ میز پر بکے دیکھ کر اس نے فوراً باہر جا کر اعظم کو پکارا تھا۔ ہاں کہو، وہ جواباً مڑ کر بولا۔ یہ گفٹ بکے تم نے رکھا ہے؟ ہاں دراصل۔ اچھا تو وہ تم ہو؟ سائرہ نے اس کا جواب سنے بغیر ہی کہا تھا، کیونکہ اسے ملازمین کے ذریعے یہ پتہ چلا تھا کہ اس کے کمرے میں پھول اور مختلف قسم کے تحائف وہی رکھ جاتا تھا۔ کیا کہنا چاہتی ہیں آپ؟ وہ جھجک کر بولا۔ کہنا تو تمہیں ہوگا جو کچھ بھی تمہارے دل میں ہے۔ وہ اس کے قریب آ کر بولی تھی۔ میں کچھ سمجھا نہیں۔ اعظم نے 2 قدم پیچھے جاتے ہوئے حیرانی سے کہا۔ میں جانتی ہوں تم آرزو کو ناپسند کرتے ہو، تو اگر تم مجھے صاف صاف پرپوز کرو گے تو مجھے زیادہ اچھا لگے گا۔ سائرہ نے اس کے سینے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے سرگوشی کی تو اس کی حرکت سے دنگ رہ گیا۔ مجھے تم بہت اچھے لگتے ہو۔ وہ اس کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ کرتے ہوئے اسے چومنے ہی والی تھی کہ اعظم نے غصے سے اسے دور دھکیلا تھا۔ ہوتی کون ہو اس طرح سے میرے قریب آنے والی؟ اور کیا تمہیں کچھ لحاظ نہیں؟ مہمان بن کر آئی ہو، مہمان بن کر رہو۔ اس بار معاف کر رہا ہوں، اگلی بار میں بہت برے طریقے سے پیش آؤں گا۔ وہ اس کے غصے سے محظوظ ہوئی تھی۔ تم غصے میں بھی کتنے ہینڈسم دکھتے ہو۔ خیر ناٹک مت کرو۔ یہ جو تم میرے لیے روز روز تحائف اور پھول رکھ جاتے ہو وہ کیا ہے؟ اسے میں کیا سمجھوں؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی تو اعظم نے اپنی صفائی دینی چاہی، مگر سائرہ نے اس کی بات کاٹتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ اعظم ایک بار پھر اس کے ہاتھ کو جھٹکتے ہوئے باہر چلا گیا۔ سائرہ جانتی تھی کہ اس سب کے پیچھے آرزو کا ہاتھ ہے، مگر وہ اعظم کے پھر بھی پیچھے پڑ گئی تھی، لیکن اپنی اس بے عزتی کے بعد وہ اس سے بات بھی نہیں کرتی تھی۔ دادا سائیں، آپ نے بلایا تھا؟ اعظم نے کمرے میں آتے ہی پوچھا۔ ہاں اندر آ جاؤ، اور دروازہ ٹھیک سے بند کر دو۔ دادا سائیں کے حکم پر وہ حیران تو ہوا تھا، مگر حکم کی تعمیل کرتے ہوئے دروازہ لاک کر دیا تھا۔ سب خیریت ہے؟ الو کے پٹھے، اگر کسی کے ساتھ چکر ہی چلانا تھا تو باہر جا کر رنگرلیاں مناتے، دھی رانی کے سسرال میں منہ مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ دادا سائیں آپ کس بارے میں بات کر رہے ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ تمہارے اس کارنامے کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ دادا سائیں نے موبائل فون اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، جس کی اسکرین پر واضح طور پر اس کی تصویر نمایاں تھی، جس میں وہ سائرہ کے بہت قریب کھڑا تھا، جیسے وہ دونوں کپل ہوں۔ یہ تصویر کب اور کس نے لی؟ وہ حیران کن لہجے میں بولا تھا۔ یہ بات اہم نہیں کہ تصویر کس نے لی، سب سے اہم بات یہ ہے کہ تم کسی کے ساتھ نکاح کر کے اسی گھر میں دوسری لڑکی سے یہ گل کھلا رہے ہو۔ تمہیں شرم آنی چاہیے، جبکہ خود آرزو کی ہنسی مذاق کو بھی غلط رنگ دیتے ہو۔ وہ غصہ ہوئے۔ دادا سائیں یقین کریں ایسا کچھ نہیں، یہ تصویر غلط اینگل سے لی گئی ہے، جس کی وجہ سے تصویر میں کھڑے دونوں لوگوں کے بیچ ناجائز تعلق دکھ رہا ہے۔
اعظم نے یقین دلایا تھا، مگر دادا سائیں اس وقت شاید یقین نہیں کرنا چاہتے تھے۔ میں جانتا ہوں یہ حرکت کس کی ہے۔ وہ غصے سے اٹھا تھا۔ تو کیا آپ اس انسان کے ساتھ مار پیٹ کرو گے؟ دادا سائیں، میں آپ کو ایسا لگتا ہوں؟ اعظم کے لہجے میں افسوس اور بے یقینی تھی۔ تم صحیح ہو اور یہ تصویر جھوٹی ہے، یہ ثابت کرو پھر بات کریں گے۔ وہ ناراضگی سے بولے، یہ بھی ثابت ہو جائے گا، بس رانیہ کی شادی ہو جائے۔ اعظم نے انہیں جیسے تسلی دی اور باہر چلا گیا۔ دادا سائیں کو اس کے لہجے سے ہی یقین ہو گیا تھا کہ وہ اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کر سکتا، بس انہوں نے دھونس جماتے ہوئے اس کی پارسائی کا یقین نہیں دکھایا تھا۔ فی الحال وہ یہی چاہتے تھے کہ اعظم اور آرزو ایک دوسرے کے لیے سنجیدہ ہو جائیں۔ گھر میں ڈھولکی کی رسم تھی، سبھی ہنسی خوشی ناچ گا رہے تھے۔ آرزو بھی سب کے ساتھ بیچ میں کھڑی ناچ رہی تھی اور بار بار رانیہ اور اس کے دولہے کو اٹھا کر زبردستی ڈانس کے لیے لے آ رہی تھی۔ سائرہ بھی اس کے ساتھ کھڑی تھی۔ سائرہ نے آرزو کو اعظم کی طرف اشارہ کیا تھا، مگر اس نے شرمانے کی اداکاری کی تھی۔ سائرہ نے رانیہ سے کہا تو وہ اعظم کو زبردستی سب کے بیچ میں گھسیٹ لائی، جبکہ وہ سب کے بیچ میں بھی کسی بت کی طرح کھڑا تھا۔ اسے ناچنے گانے میں ہمیشہ سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ سائرہ نے اس کے ہاتھوں کو پکڑ کر ڈانس کرانے کی کوشش کی، مگر اعظم نے ہاتھوں کو جھٹک کر صاف انکار کیا تھا۔ وہ حیران ہوئی تو رانیہ نے سب سے معذرت کر کے بات کو ٹالا تھا۔ تم اتنی شوخ و چنچل حسینہ، اور اسے دیکھو، کھڑوس بڈھوں جیسا مزاج ہے۔ سائرہ نے آرزو سے کہا تو اس نے اعظم کو دیکھ کر منہ بسورا تھا، جب اسے پیٹھ پیچھے کھڑوس بڈھے کا لقب دے چکے تھے۔ سائرہ کے ایک کزن رافع نے آرزو کو ہاتھ سے پکڑ کر ڈانس کروایا، وہ بھی اس کے ساتھ ناچنے لگی۔ کچھ دیر کے بعد وہ آرزو کے ساتھ ہنس بول رہا تھا۔ ایک منٹ رکو۔ رافع نے اچانک اس کے بالوں میں پھنسا گلاب کا پتا نکال کر اس کے سامنے پیش کیا۔ ہتھیلی کھولو۔ رافع کے کہنے پر آرزو نے ہتھیلی کھول دی تو اس نے وہ پنکھڑی اس کے ہاتھ پر رکھ دی تھی۔ آرزو نے پھونک مار کر اسے اڑایا تھا تو دونوں ایک ساتھ ہنسنے لگے۔ اعظم کب سے کھڑا ان دونوں کو دیکھ اور سن رہا تھا۔ تو اس طرح کے چھچورے لڑکے پسند ہیں اسے، وہ بڑبڑاتے ہوئے بولا تھا۔ خود بھی تو حد سے زیادہ چھچوری ہے، وہ دل ہی دل میں کہنے لگا۔ آرزو نے آج پھر شرارے کے ساتھ سلیو لیس قمیض پہنی تھی۔ رافع بار بار ہنستے ہوئے اس کے بازو پر ہاتھ مار کر بات کر رہا تھا، اور پھر اس کے پاس آ کر اعظم نے اچانک آرزو کا ہاتھ پکڑ کر اسے ہال کے پیچھے والی راہداری میں لے جا رہا تھا۔ کیا بدتمیزی ہے، مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ وہ پوری قوت سے ہاتھ چھڑانے کی جد و جہد میں بولی، مگر اعظم اسے وہاں لے آیا جہاں دور دور تک کوئی بھی گھر کا فرد نہیں تھا۔ تمہیں وہ پسند ہے کیا؟ اعظم نے اسے پیچھے دیوار سے لگا کر تھوڑی کو اٹھاتے ہوئے پوچھا تھا۔ تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ بھی سختی سے اس کا ہاتھ جھٹک کر بولی، اور اسے سامنے سے ہٹا کر جانے ہی والی تھی کہ اعظم نے اسے واپس کھینچ کر دیوار سے لگایا جہاں کمرے کی کھڑکی تھی، جس کے پردے ہوا کے زور سے باہر اڑ رہے تھے۔ دادا سائیں کو سائرہ اور میری تصویر دکھا کر میرا اس کے ساتھ افیئر ثابت کرنے کی کوشش، اور ابھی یہ جو اس کارٹون کے ساتھ تمہارا رومانس چل رہا تھا، اس سب سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ چکر تو کسی کے ساتھ تمہارا چل رہا ہے، لیکن مجھے برا ثابت کر کے تم اپنے لیے راستہ صاف کر رہی ہو۔ اعظم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو دیوار پر ٹکا کر اسے پوری طرح گھیر رکھا تھا۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اعظم نے اس کے ہاتھوں کو پھر سے پکڑ لیا تھا۔ ایسا لگتا ہے تم مجھے پسند کرنے لگے ہو، اس لیے فکر ہو رہی ہے میری۔ وہ کسی چڑیا کی طرح اس کے گھیرے میں پھڑ پھڑا کر غصے سے بولی تھی۔ میں تمہیں بس یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ جو بھی کرنا ہے کھل کر کرو، یوں بے وقوفیاں کر کے نہ اپنی عزت خراب کرو نہ ہی میری۔ اعظم نے غصے سے اسے اپنے قریب کیا اور اس کے کان میں سرگوشی کی، جس میں واضح طور پر دھمکی تھی، مگر دونوں ہاتھا پائی کرتے ہوئے یہ بھول چکے تھے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے کتنے قریب تھے۔ چھوڑو مجھے گنڈے انسان۔ آرزو نے اپنا آپ چھڑایا تو اس کے گلے سے دوپٹہ سے رکھ کر نیچے گرا اور اعظم کے گلے پر اس کے ناخن بھی چبھ گئے۔ مجھے تم بہت برے لگتے ہو، نفرت ہے تم سے۔ آرزو نے بھی اس کے گریبان کو پکڑ کر کہا تھا۔ تو تمہیں کیا لگتا ہے میں تم سے پیار کرنے لگا ہوں؟ اعظم نے جواباً اس کے بازوؤں کو پکڑ کر غصے سے کہا، تو دونوں نے ایک بار پھر سے ایک دوسرے کو دور دھکیلا اور منہ پھیر کر چلے گئے تھے۔ میں بھی آگے پڑھنا چاہتی ہوں اور اپنی زندگی کے ہر رنگ کو مزے سے جینا چاہتی ہوں، مگر دادا سائیں نے مجھے اس اسرائیل کے ساتھ باندھ کر ایسے خوف میں مبتلا کر دیا ہے کہ ہر وقت موت کا سا انتظار رہتا ہے، اور بس۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تم نے اسے برا مان لیا ہے، اس لیے اس کا اچھے انسان والا رخ نہیں دیکھ پا رہی۔ رانیہ نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ رخصتی کے بعد وہ سب سے ملنے آئی تھی کیونکہ وہ کچھ دنوں میں کینیڈا جانے والے تھے۔ تب تک وہ پاکستان کے من پسند شہروں کو گھومنا چاہتی تھی۔ آرزو نے پھپھو کو دیکھ کر حسرت سے بات کی تھی۔ میں جانتی ہوں کہ تم نے ایڈونچر ٹورزم میں اسی لیے ماسٹرز کیا تھا
تاکہ تم اس کام میں آگے بڑھ سکو، لیکن اگر تم اعظم کو منا لو تو تمہارا یہ خواب سچ میں ہو سکتا ہے۔ رانیہ نے سنجیدگی سے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ ایسا بالکل نہیں، وہ بہت ہی جاہل ہے۔ تمہیں پتہ ہے جب بھی مجھ سے بات کرتا ہے جاہل مردوں کی طرح مجھے بہت مارتا ہے، آرزو نے خفیف لہجے سے کہا تھا۔ اور تم تو جیسے بڑی خاموشی سے مار کھا لیتی ہوگی، رانیہ نے طنز کیا تھا۔ تو تم چاہتی ہو کہ میں اسے پٹتی رہوں؟ بس کر جاؤ آرزو، بند کرو یہ ناٹک، آرزو نے دکھ بھرے لہجے میں کہا تو رانیہ نے بے اختیار اسے ٹوکا تھا۔ سچ کہوں تو اعظم کو منانا تمہارے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، لیکن تم اس بات کو سنجیدگی سے نہیں لیتی۔ دیکھو، ایک لڑکی جب اپنی پر آ جائے تو وہ ہر طرح کے مرد کو سیدھا کر سکتی ہے، اور تم اس کے ذریعے بھی اپنا خواب پورا کر سکتی ہو۔ رانیہ نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ میں ایڈونچر ٹورزم میں PhD کرنا چاہتی تھی۔ تمہیں پتہ ہے مجھے اونچائی بہت پسند ہے، میں پہاڑوں پر جانے کے کتنے خواب دیکھتی ہوں۔ اعظم کسی بھی طرح تنگ ذہن نہیں ہے، وہ تمہارے خواب کو سچ کر سکتا ہے۔ رانیہ نے اسے یقین دلایا تو وہ سوچ میں پڑ گئی تھی۔ آپ نے کہا تھا کہ بابا سائیں کی موت کے ذمہ دار اماں جان ہیں۔ اعظم نے اچانک سے آ کر اپنی چچی امی سے یہ بات پوچھی تو وہ دنگ رہ گئی۔ کیا ہوا؟ آج اس طرح اچانک یہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے، مجھے بتائیں کہ آپ کو اس بات کا یقین کیوں ہے، اور کیا آپ نے اپنی آنکھوں سے انہیں بابا سائیں کو مارتے دیکھا تھا؟ وہ بے حد غم و غصے سے اپنے سوال پر اڑا رہا، جبکہ چچی امی پریشان ہو گئی تھی۔ دیکھو بیٹا، میں نے ہاں یا نہ؟ اعظم نے ان کی بات کاٹ کر ضدی لہجے میں پوچھا تھا۔ ہاں، لیکن افروز بوا نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، وہ اس گھر کی سب سے وفادار ملازمہ تھیں، لیکن جب انہوں نے اس بات کی گواہی دی تو سب نے اسے یہاں کے کام سے ہٹا دیا۔ بیچاری بہت افسردہ ہو کر گئی تھی یہاں سے۔ تو اس سے یہی ثابت ہوا کہ میری ماں پر یہ الزام لگایا جس کا زہر میرے اندر بھی منتقل کر دیا گیا۔ آپ کو خوف نہیں ہوا ایک بچے کے دل میں اپنی جنم دینے والی ماں کے لیے اس قدر نفرت ڈالتے ہوئے؟ اعظم کے لہجے میں غم و غصے کے ملے جلے تاثرات تھے۔ چچی امی بوکھلا گئی تھیں۔ میری بات سنو میرا بچہ، میں تو بس… مت کہیں مجھے اپنا بچہ، آپ میری ماں نہیں ہیں۔ اس نے چلا کر ان کی بات کاٹی۔ وہ اعظم کے بازو کو پکڑ کر اپنی طرف متوجہ کرنے لگی، مگر اس نے چچی امی کے ہاتھوں کو جھٹک دیا تھا۔ مجھے خود سے گھن آ رہی ہے کہ میں نے بے جرم اور بے گناہ عورت جو کہ میری سگی ماں ہے اس کے ساتھ زیادتی کی، اس سے نفرت کی۔ میں کس طرح ان کا سامنا کروں گا؟ میں کیسے جیوں گا؟ میں تو اپنی ہی نظروں میں گر چکا ہوں، ان کے سامنے کیسے سر اٹھا سکوں گا؟ اعظم پچھتاووں کے جنگلات میں گھرا بے بس ہو گیا تھا۔ ماں کی پرانی الماری میں جائیداد کی فائلز ڈھونڈتے ہوئے اسے ایک پرانے صندوقچے سے کچھ خطوط ملے تھے جن سے یہ ثابت ہو رہا تھا کہ وہ اپنی بیوی سے بے پناہ محبت کرتے تھے، جو کہ اپنے گھر بار سے بہت ایماندار تھی۔ یہ خطوط وہ شہر سے باہر اپنے نیوی فورس کی جاب کے دوران اپنی نئی نویلی دلہن کو بھیجتے تھے، جسے چھوڑ کر سکندر علی کا اچانک گھر والوں سے دور ملک کے آخری کونے میں ٹرانسفر ہوا تھا۔ یہ خطوط انیسہ بیگم نے سنبھال کر رکھے تھے، مگر ان خطوط میں ایک خط ایسا بھی تھا جسے شاید خود انیسہ بیگم نے بھی نہیں پڑھا تھا۔ یہ خط سکندر نے مرنے سے کچھ دیر پہلے لکھ کر اس صندوقچے میں ڈال دیا تھا۔ شاید انہیں یقین تھا کہ انیسہ بیگم ان کے جاتے ہی خطوط کو پھر سے پڑھیں گی، مگر اس کے برعکس قاتل کون ہے کسی کو بھینک بھی نہیں لگی، اور چچی امی نے افروز بوا کے ذریعے یہ بات سب میں پھیلا دی کہ انیسہ بیگم نے ہی اپنے شوہر کو مارا ہے، حالانکہ چچی امی خود بھی جانتی تھیں کہ ایسا کچھ نہیں، لیکن انہیں انیسہ بیگم کا پتہ کاٹ کر اپنی جگہ بنانے کا موقع ملا تو وہ اعظم کو بھی بآسانی اپنی مٹھی میں کر چکی تھی۔ کچھ وقت کے لیے ہی صحیح، انیسہ بیگم کی کردار اور ایمانداری پر ہر کسی نے شک کیا تھا، مگر انیسہ بیگم نے اپنی محنت سے واپس اپنا مقام پا ہی لیا تھا۔ ہاں، مگر یہ اعظم ہی تھا جس کے دل میں ماں کے لیے کبھی محبت نہیں جاگی تھی۔ آج وہ اپنی ہر بات پر شرمسار تھا اور ماں سے معافی مانگنے کے لیے ہمت جمع کر رہا تھا۔ آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا تھا کہ بابا جان کی موت کیسے ہوئی تھی اور آپ بے قصور ہیں؟ اعظم نے بے حد ندامت سے جھکے ہوئے سر کے ساتھ ان کے قدموں میں بیٹھ کر کہا تو انیسہ بیگم نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور اس کے بالوں کو سہلانے لگیں۔ برسوں بعد ان کے جگر گوشے نے اولاد ہونے کا حق جتاتے ہوئے احساس دلایا تھا تو وہ بھی جذباتی ہو گئیں۔ نمیر ملک ان کا کلاس فیلو تھا، تمام عمر سکندر کا اچھا دوست رہا، مگر کیا معلوم کہ جو کھانا وہ روز ہی انہیں کھلاتا تھا ایک دن زہر ڈال کر دے گا، لیکن یہ شاید اتفاق تھا کہ نمیر کا دیا کھانا انہوں نے اس دن گھر آ کر کھایا تھا۔ وہ اچانک چھٹی پر آئے، ہم سب خاندانی شادی میں جا رہے تھے، جب مجھے انہوں نے فون کر کے اچانک بتایا کہ وہ گھر آ رہے ہیں۔ میں طبیعت خرابی کے بہانے گھر رک گئی۔ ظاہر ہے ان کی موت کے بعد کوئی کیوں یقین کرے گا کہ حقیقت کیا تھی۔
تمہیں بھی تو میں نے ہی تمہاری چچی امی کے ساتھ شادی میں بھیجا تھا۔ میرے پاس کوئی ثبوت بھی تو نہیں تھا۔ میں نے تو سالوں ان کے خطوط بھی نہیں پڑھے، کیونکہ میں نے پڑھ کر رونا نہیں چاہتی تھی۔ سالوں بعد جب تمہاری طرح ان کا خط پڑھا تو پانی سر سے گزر چکا تھا۔ اگر میں خود تمہیں یہ خط دکھاتی تو تم بھی کہتے کہ پہلے کیوں نہیں دکھایا۔ مجھے افسوس اس بات کا تھا کہ میں عین وقت پر انہیں ہسپتال نہیں پہنچا سکی۔ شاید جب میں گھر سے باہر پڑوس میں مدد مانگنے گئی تبھی انہوں نے یہ خط لکھا ہو۔ نمیر ملک خود 2 سال پہلے کینسر کی بیماری سے تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ اسے تمہارے باپ سے دشمنی کر کے ایئر فورس میں ان کی جگہ تو مل گئی، لیکن پھر بھی آخر کو موت ہی اس کا منزل ٹھہری تھی۔ وہ بات کرتے ہوئے رو رہی تھی، مگر لبوں پر مسکراہٹ سجا کر حوصلے سے جینا انیسہ بیگم کی عادت بن چکی تھی۔ چچی امی نے ان سے معافی مانگی تو انہوں نے ہمیشہ کی طرح اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں معاف کر دیا تھا۔ اعظم کے غصے کی وجہ ختم ہوئی تو اسے یہ بھی احساس ہوا کہ آرزو کی تربیت اس کی ماں نے ہی کی تھی۔ اسے اب اپنی ماں کے صبر پر حیرانگی ہو رہی تھی، مگر ساتھ ہی وہ اپنی ماں پر فخر محسوس کر رہا تھا، تو آرزو کو اپنانے کا خیال بھی خوبصورت لگا تھا۔ سنو، میں تم سے شادی نہیں کر سکتا، اس لیے میں نے دادا سائیں سے کہہ دیا ہے کہ تم اپنی مرضی سے زندگی گزار سکتی ہو۔ اعظم نے آرزو کو میسج کیا تو اس نے بھی جواباً خاموشی اختیار کر لی۔ پہلے دونوں نے اس شادی سے ایک دوسرے کو انکار کیا، مگر اب دونوں ہی راضی تھے، کیونکہ آرزو بھی جان چکی تھی کہ وہ اتنا بھی برا نہیں جتنا دکھتا ہے، اور اس کے برے رویے کے پیچھے اس کے اندر کا غبار تھا جو اب نکل چکا تھا۔ اب اپنی زندگی سے مطمئن تھا تو آرزو بھی بے فکر ہو گئی تھی، مگر دونوں نے ایک دوسرے کے سامنے یکدم اظہار محبت کرنا عجیب لگا، اس لیے خاموش ہی رہے۔ دونوں کی شادی کروا دی گئی، اور اسی لباس میں ملبوس وہ کسی پری سے کم نہیں دکھ رہی تھی۔ اعظم اس کے کھلتے چہرے کو دیکھ کر بے ساختہ اس کی طرف کھنچتا چلا آیا اور قریب آ کر اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر ایک ڈائمنڈ رنگ پہنا دی۔ آرزو کے چہرے پر خوشی کے رنگ بکھر گئے۔ تم تو مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتے تھے؟ آرزو نے انگوٹھی کو دیکھ کر پوچھا۔ راضی تو تم بھی نہیں تھی، اعظم نے جواباً کہا۔ دادا سائیں اور تائی امی کی وجہ سے میں نے اس رشتے کو قبول کیا، اور میں نے نہ صرف قبول کیا بلکہ دل سے قبول کیا۔ اعظم نے جواباً مسکرا کر اس کے ہاتھ کو چوما تھا۔ تم تو مسکرا رہے ہو؟ آرزو نے بے ساختہ حیرت کا اظہار کیا تو وہ ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گیا۔ آرزو اس کے چونکنے پر بے اختیار ہنسی تھی تو اعظم نے اس کے ہاتھ کو مزید اپنی طرف کھینچا۔ وہ اس کے سینے سے لگی تھی۔ کمبخت، مشکل سے مانا ہے، اعظم نے اس کے گال پر انگلیاں پھیرتے ہوئے بولا تو آرزو نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اب ٹھیک ہے، مجھے کپڑے بدلنے ہیں۔ آرزو نے اسے غصہ دلانے کے لیے ہاتھ کھینچ کر جانے کی کوشش کی، مگر وہ اس کی شرارت کو جان گیا تھا۔ دل نہیں مان رہا، اعظم نے اسے باہوں میں لے کر کہا تھا، لیکن پہلے دل اپنانے کو نہیں مان رہا تھا اور اب چھوڑنے کو نہیں۔ آرزو نے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیر کر کہا تو اعظم نے اسے گلے سے لگا لیا۔ وہ اس کے حصار کے شہر میں کہیں گم ہو گئی تھی۔ دونوں نے اپنی نئی زندگی کا آغاز بڑے ہی جوشیلے انداز سے کرتے ہوئے ایک دنیا کو جنم دیا جو ان دونوں کے درمیان کے فاصلے کو مٹا گئی تھی۔ آرزو کمرے میں آئی تو گلاب کی خوشبو سے کمرہ مہک رہا تھا۔ وہ حیران ہوئی تھی، لیکن جیسے ہی اندر آئی اعظم نے کمرے کو لاک کر دیا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ خیریت، آج تم بہت نرم لہجے میں بات کر رہی ہو۔ وہ حیران ہوا۔ ہاں، ممی نے جو کچھ تمہارے اور تائی امی کے ساتھ کیا ہے سنا میں نے۔ میں بہت شرمندہ ہوئی۔ مجھے احساس ہوا ہے کہ اس قدر زہر پینے کے بعد کوئی بھی کھڑوس ہو سکتا ہے۔ وہ سر جھکا کر معصومیت سے بولی، مگر اعظم کو اس بات سے بے ساختہ ہنسی آئی۔ یعنی میں کھڑوس ہوں؟ میرا مطلب ہے کہ… ہاں، میں تمہارا مطلب سمجھ گیا ہوں۔ آرزو کو اپنے الفاظ پر شرمندگی ہوئی تو صفائی دینے لگی، مگر اعظم نے اسے مزید چھیڑا تو اس نے اپنی ہنسی دبا دی۔ دراصل میں بھی شرمندہ ہوں۔ کس بات سے؟ یہی کہ تم ہو تو ایک لڑکی ہی نا، چاہے جھلی ہی صحیح۔ اعظم نے اس کی ناک کو چھو کر کہا تو اس نے ہاتھ ہٹا کر مصنوعی غصہ کیا۔ اور لڑکیوں کے خواب ہی ان کی زندگی بڑھاتے ہیں، جو وقت پر پورے نہ کیے جائیں تو نازک سی لڑکیوں کے دل مرجھا جاتے ہیں۔ آرزو اس کے تبصرے پر تھوڑی سی حیران ہوئی، مگر مسکراتے ہوئے اس کی شرٹ کے بٹنوں سے کھیلنے لگی۔ رانیہ نے بتایا کہ تمہیں ورلڈ ٹورازم میں پی ایچ ڈی کرنی ہے، تو کیا تم نے اپلائی کیا ہے؟ نہیں۔ ٹھیک ہے، میں تمہارا ایڈمیشن کروا دیتا ہوں اور ہم تمہاری من پسند جگہ پر گھومنے چلتے ہیں۔ اعظم نے اس کی کمر میں دونوں باہیں ڈال کر پوچھا تھا۔ سچ کہہ رہے ہو؟ آرزو نے یکدم اس کے کالر کو پکڑ کر بے یقینی سے کہا۔ تمہاری قسم، اعظم نے اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکرا کر کہا تھا۔ اتنے بھی برے نہیں ہو یار۔ آرزو نے اس کے گال پر انگلیاں پھیر کر مسکراتے ہوئے کہا تو اعظم اس کے لہجے اور الفاظ پر پھر سے ہنسنے لگا تھا۔ وہ بھی اس کے ساتھ ہنس دی۔
میں یہ بات سب کو بتاتی ہوں۔ وہ ہمیشہ کی طرح پرجوش لہجے میں بولی اور اسے چھوڑ کر باہر نکل گئی۔ اعظم اس کی حرکت پر ہمیشہ کی طرح بھونچکا رہ گیا تھا کہ اس نے پہلی بار بیوی کے لیے پھولوں کی شاپنگ کی تھی، مگر آرزو نے پوچھا تک نہیں تھا۔ آرزو میڈم، بچ کے کہاں جاؤ گی؟ رات کو تو میری ہی باہوں میں آنا ہے، سارے حساب چکتا کر دوں گا۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے شاور لینے چلا گیا۔